मेरे अज़ीज़ बहनों और भाइयों, मैं आज आपके सामने खुदावंद की क्रिएशन के बारे में पाए जाने वाले नज़रियात के बारे में गुफ्तगू करूँगा। ये नज़रियात कुछ साइंसी नज़रियात हैं और कुछ गैर साइंसी नज़रियात हैं। कुछ नज़रियात बाइबल में से हैं और कुछ नज़रियात दूसरी किताबों में से हैं। और फिर दूसरी जो हिस्सा होगा इस वीडियो का, यानी कि दूसरी वीडियो जो होगी वो होगी वक्त क्या चीज़ है, कि खुदा का वक्त और इंसान का वक्त, इन दोनों में क्या फ़र्क है। तो आइए मेरे साथ बैठे रहिए। क्रिएशन के नज़रियात। बाइबल की पैदाइश की किताब में पहले 2 चैप्टर जो हैं वो दुनिया की तख्लीक को बयान करते हैं, और बाइबल के बाहर भी पैदाइश की दास्तानें पाई जाती हैं। पैदाइश या वजूद कायनात की हर कहानी में वक्त का शुरू होना इंतहाई लाजमी जुज़्व है। साइंसी असूलों और इल्हामी कहानियों के मुताबिक वक्त और हरकत, टाइम एंड मोशन, इनका आपस में गहरा ताल्लुक है। हरकत के बगैर, यानी सियारों की हरकत के, ज़मीन की हरकत के बगैर वक्त का तयन नहीं किया जा सकता। अगर कायनात में अजराम फल्की और ज़मीन की चीज़ों में हरकत ना हो तो ये रुकावट या वक्त का ठहराव कहा जाएगा, और इस ठहराव की वजह से कायनात कभी भी अपना वजूद कायम नहीं रख सकेगी। नो यूनिवर्स विदाउट मोशन एंड टाइम। आइए कायनात की पैदाइश के हवाले से जो सवालात पाए जाते हैं, जो लोग पूछते हैं इस कायनात के बारे में, इसकी पैदाइश के बारे में, उन सवालात को देखिए वो क्या हैं। पहला सवाल, इंसानी वक्त और खुदा के वक्त में क्या फ़र्क है, गॉड एंड टाइम। दूसरा, वक्त का शुरू कब हुआ और ये किस तरफ चल रहा है, टाइम एंड टाइम्स डायमेंशंस। तीसरा, मज़ाहिब में पैदाइश के क्या क्या नज़रियात पाए जाते हैं, क्रिएशन थ्योरीज इन रिलीजन्स। चौथा, कायनात इतनी तरतीब से कैसे चल रही है, फाइन ट्यूनिंग ऑफ यूनिवर्स जिसको कहते हैं। पांचवा, खुदा ने अनदेखी गैर ज़ाहिरी चीज़ों को इंसान पर कैसे जाहिर किया, एक्स्ट्रा डायमेंशनल नेचर ऑफ गॉड। छठा, क्या ज़मीन, आसमान और कायनात इसी हालत में रहेंगे, व्हाट विल हैपन इन द हेवंस आफ्टर दैट। नंबर 7वां, कायनात कितनी बड़ी है, साइज ऑफ द यूनिवर्स। इन सब सवालों का जवाब हम उसी वक्त दे सकते हैं जब हम क्रिएशन थ्योरीज, तख्लीक के नज़रियात के बारे में जान सकें। तो आइए देखते हैं कि दुनिया में या साइंस में या माइथोलॉजीज़ में कितनी क्रिएशन की जो थ्योरीज़ हैं वो पाई जाती हैं। पहली थ्योरी, जो पहला नज़रिया है, उसको हम यंग अर्थ थ्योरी YEC कहते हैं, जिसका उर्दू में तर्जमा हम कर सकते हैं ज़मीन का कलील उम्री नज़रिया। ये उन लोगों के वज़ा किए हुए असूल हैं जो बाइबल के लिटरेरी मायने या लफ्ज़ी मतलब निकालते हैं। इस मफरूज़े को ज़मीन का कलील उम्री मफरूज़ा भी कहा जा सकता है। इस YEC के मुताबिक ज़मीन की उम्र 6000 से 10,000 साल के लगभग है, और इसके ऊपर ज़िंदगी की तख्लीक 6 दिन में हुई, यानी 6 ज़ाहिरी दिनों में, यानी कि एक दिन 24 घंटे का है, और सारी तख्लीक 144 घंटों में मुकम्मल हो गई।
اور تخلیق کے بعد، اس زمین کی تخلیق کے بعد، آدم اور حوا کو جب تخلیق کیا گیا تو ان سے گناہ سرزد ہوا، جس کی وجہ سے زمین پر ان کی موت واقع ہو گئی اور زمین کی حالت بگڑ گئی۔ اور یہ زمین پر جب اس زمین کے اوپر پر جب گناہ بڑھنے لگا تو نوح کے زمانے میں ایک بہت بڑا طوفان آیا، اور آج کی زمین کی موجودہ جغرافیائی حالت جو ہے وہ بھی اسی وجہ کو بیان کرتی ہے کہ یہ زمین گول ہے اور سورج مدار کا مرکز ہے۔ یہ نظریہ آج کے زمانے کا سب سے مقبول ترین نظریہ ہے۔ دوسرا، فلیٹ ارتھرز۔ یہ جو دوسرا نظریہ ہے، فلیٹ ارتھرز، زمین کا چپٹا ہونا نظریہ۔ ان لوگوں کا خیال ہے کہ زمین چپٹی ہے اور فلیٹ ہے، اس کے اوپر بڑے بڑے ٹیلے تھے جس کی وجہ سے اس کی شکل گول نظر آتی ہے، اور زمین کے ارد گرد پانی کا بادل تھا جو نوح کے طوفان کے ساتھ بہہ کر زمین پر آ گیا۔ یہ بھی بائبل کی لفظی تشریح کو بیان کرتی ہے۔ اس کے مطابق زمین کے 4 کونے ہیں اور ایک گول دائرہ ہے، اور اس کو ماننے والے بہت کم لوگ اس دنیا میں موجود ہیں، لیکن جو بھی ہیں وہ اپنے عقیدے میں بہت مضبوط ہیں۔ پھر اس کے بعد جیو سینٹرک نظریہ، جیو سینٹرکزم، زمین کا گول ہونا۔ اس نظریے کو ماننے والے اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ زمین گول ہے اور اس کے اوپر پانی کا خول تھا، ویپرز کینپی، جو نوح کے طوفان میں زمین پر گر کر آ گیا۔ یہ نظریہ بھی بائبل کی لفظی تشریح کو بیان کرتا ہے۔ دراصل فلیٹ ارتھ اور جو سینٹرکزم کا نظریہ بنی اسرائیل کے قدیمی نظریات برائے کائنات کی ترجمانی بھی کرتے ہیں۔ ایمفلوس، چوتھا نظریہ جو ہے ایمفلوس، یہ زمین کی قدیمی حیت کو بیان کرتا ہے۔ ایمفلوس کے ماننے والے اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ زمین کی تشکیل YEC، ینگ ارتھ کریشن کے نظریے کے مطابق وجود میں آئی، لیکن جب اس کو بنایا گیا تو اس کی ظاہری شکل قدیمی تھی۔ زمین دیکھنے میں قدیمی لگتی تھی، اس کے جو ذرے تھے وہ اپنی عمر سے کہیں زیادہ ظاہر ہوتے تھے۔ لگتا تھا کہ زمین قدیمی ہے، لیکن اس کی جو ایج ہے وہ ینگ ارتھ نظریے کے مطابق 6000 سے 10,000 سال تک کی ہے۔ اس کے بعد 5واں نظریہ ہے اولڈ ارتھ کریشن، OEC، پرانی زمین۔ یہ وہ نظریہ ہے جو زیادہ تر سائنسدانوں میں پایا جاتا ہے۔ اس نظریے پر بائبل کے سائنسدان بھی یقین رکھتے ہیں، اور خصوصی طور پر زمین کی حیت اس طرح بنائی گئی ہے کہ اس کے اوپر زندگی برقرار رہ سکے، اور زمین کی عمر لگ بھگ 15 ملین ایئرز پرانی ہے۔ اس نظریے کا ذکر ہم آگے چل کر کریں گے، کیونکہ یہ جدید نظریہ ہے اور اس کے اوپر بہت سے جو سائنسی آبزرویشنز ہیں وہ بلیو کرتی ہیں اس کے اوپر اور اس کو مانتی ہیں۔ نمبر 6، ریسٹیٹیوشن کریشن آف ارتھ اور گیپ کریشن، تخلیقی وقفہ۔ گیپ کریشن کے لوگ اس چیز پر یقین رکھتے ہیں کہ پیدائش 1:1 اور پیدائش 1:2
کے درمیان ایک بہت بڑا وقفہ تھا۔ ایک دفعہ پھر دیکھتے ہیں کہ گیپ نظریے کے لوگ اس چیز پر یقین رکھتے ہیں کہ پیدائش پہلا باب اس کی پہلی آیت اور پیدائش دوسرا باب پہلا باب اور اس کی دوسری آیت کے درمیان بہت بڑا وقفہ تھا، اور پھر خدا نے زمین کو دوبارہ تخلیق کیا یا اس کو ریکنسٹرکٹ کیا تاکہ اس کے اوپر زندگی قائم کر سکے، کیونکہ پہلی تخلیق میں کی گئی زمین وہ زندگی کو سپورٹ نہیں کرتی تھی، مگر دوسری بار تخلیق 6 دن میں کی گئی، اور یہ 6 دن دراصل 6 ادوار ہیں جو لمبے عرصے پر محیط ہیں۔ جو 7واں نظریہ ہے ڈے ایج کریشن، یہ تخلیق کے عام دنوں سے مختلف ہے۔ ڈے ایج کریشن اس نظریے کے مطابق تخلیق کا ایک دن ایک لمبا عرصہ ہے جو ہزاروں سال کے اوپر محیط ہے۔ اس نظریے کے مطابق تخلیق پیدائش باب 1 کے مطابق ہی کی گئی، اکثر سائنسدان اس ترتیب کو تسلیم کرتے ہیں، اور یہ آج کے دور کا سب سے مقبول ترین نظریہ ہے۔ پھر اس کے بعد 8واں پروگریسو کریشن، درجہ بدرجہ تخلیق۔ یہ نظریہ دراصل زمین کے قدیمی نظریے سے مطابقت رکھتا ہے۔ اس نظریے کے مطابق خدا خود بگ بینگ کا موجد تھا۔ بگ بینگ تھیوری ہم یہاں پہ ابھی ڈسکشن نہیں کریں گے، دوسری ویڈیو میں اس کو ڈسکس کریں گے۔ بگ بینگ کی تھیوری جو ہے وہ آج کل تمام مذاہب میں پائی جاتی ہے، اور تمام مذاہب کے جو سائنسدان ہیں یا ان کے اسکالرز ہیں وہ اپنی کتابوں میں سے اس کا حوالہ دیتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ الہامی کتابوں کے مطابق ہے۔ یہ بگ بینگ کا مطلب کہ ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا جب دنیا جو ہے وہ اپنے وجود میں آئی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جب بگ بینگ ہوا اس وقت ٹائم کا شروعات ہوا اور اجرام فلکی وجود میں آنا شروع ہو گئے۔ اس نظریے کے مطابق خدا نے زمین کے اوپر مختلف قسم کی زندگی، جانور، حیوانات، نباتات وقفے سے پیدا کیے، جیسے کہ ان کے فوسل ریکارڈز میں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے مطابق نئی زندگی اور پرانی زندگی کے حیاتیاتی اختلافات پائے جاتے ہیں۔ اس نظریے کو حیاتیاتی سائنس کی وجہ سے تقویت ملتی ہے۔ Progressive creation is supported by genetic sciences۔ 9واں نظریہ انٹیلیجنٹ ڈیزائن کریشن، دانشمند تدبیر۔ سن 1703 میں ولیم پیلے، جو ایک مدلل مسیحی تھا، اپنی جو اس کی تھیالوجی تھی جس کو نیچرل تھیالوجی کہتے ہیں، قدرتی تھیالوجی، وہ اس وجہ سے مشہور تھا۔ اس نے کہا خدا کی تدبیر کہ اس نے زندگی کو بنایا ہے، خدا کی تدبیر کو ہم اس زندگی میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ جو تھا IDC انٹیلیجنٹ ڈیزائن کریشن کو ایوولوشن کی مخالفت میں پیش کیا گیا تھا۔ ایوولوشن تھیوری جو تھی اس کی مخالفت میں اس تھیوری کو پیش کیا گیا تھا۔ اس نظریے کو امریکہ میں 1987 میں میڈیا میں بہت پذیرائی ملی جب US سپریم کورٹ نے ایڈورڈ اور ایکولارڈ کے کیس میں حکومت اور چرچ کو علیحدہ کیا تھا، اور جب IDC
اسکولوں کے نصاب میں پڑھائی جاتی تھی، تو 2005 میں عدالت کے فیصلے کے مطابق اس کو زندگی کی تخلیقی نظریے کی بنیاد پر یہ کہا گیا کہ یہ امریکہ کے دستور کے مخالف ہے، اور اس کے بعد اس نظریے کو نصاب سے نکال دیا گیا۔ نمبر 10، بیڈ ڈیزائن ان بایولوجی، حیاتیات میں غلطی ہیں۔ دراصل کچھ سائنسدان یقین رکھتے ہیں کہ تخلیق کے وقت اس میں غلطیاں پائی جاتی تھیں، جس میں انسان کا جسم فنا ہونے والا جسم ہے۔ یہ دراصل ارتقاء سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا نظریہ ہے۔ ان کے مطابق انسان یا زندگی رکھنے والے جو جانور تھے ان کو صرف اس لیے بنایا گیا کہ وہ افزائش سے نسل کر سکیں، افزائش نسل کے لیے بنایا گیا، اور افزائش نسل کے بعد وہ فنا ہو جائیں۔ اس کے بعد ایوولوشنری کریشن۔ آئیے اس نظریے کو دیکھتے ہیں۔ 11واں نظریہ ہے ایوولوشنری کریشن، نظریہ ارتقاء۔ اس کا بہت چرچا ہوا ہماری سائنس کی کتابوں میں، ایون کہ ہمارے جو کالجز ہیں اس میں بایولوجی میں اس نظریے کو پڑھایا جانے لگا، پاکستان میں بھی پڑھایا گیا۔ ڈارون کو کون نہیں جانتا، وہ بڑا مشہور ایک سائنسدان تھا۔ اس نظریے کے مطابق خدا نے وقفوں میں دنیا کو پیدا کیا۔ ایسا وہ کہتے ہیں کوئی ثبوت موجود نہیں ہے کہ خدا نے دنیا کو وقفوں میں تخلیق کیا، بلکہ زندگی کی تخلیق میں کوئی علیحدہ حیثیت نہیں تھی۔ وہ اس چیز پر یقین تو رکھتے ہیں کہ زندگی کی تخلیق تو ہوئی، مگر ان ادوار میں نہیں ہوئی جس کا ذکر پیدائش 1 باب میں موجود ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ آدم پہلا انسان نہ تھا، بلکہ وہ پہلا روحانی انسان تھا، جبکہ جسمانی انسان ارتقاء کے ذریعے معرض وجود میں آیا۔ یہ نظریہ 15ویں صدی کا نظریہ ہے جو کافی عرصے تک مقبول رہا۔ موجودہ دور میں بھی کاسمولوجیکل سائنس اور طاقتور دوربینوں نے اس نظریے کی مخالفت کی، اس نظریے کی نفی کی، اور موجودہ دور کے مطابق صرف زمین ہی وہ ساخت رکھتی ہے جس میں زندگی قائم رہ سکتی ہے، اور انسان کی زندگی اور حیوانات کی زندگی کے لیے زمین ہی موزوں سیارہ ہے، جبکہ دوسرے سیاروں میں ایسا ممکن نہیں۔ اگر ایوولوشن درست ہوتی تو پھر ایوولوشن دوسرے سیاروں میں کیوں نہیں ہوئی؟ پھر اس کے بعد 12واں نظریہ ہے تھیسٹک ایوولوشن، خدائی ارتقاء۔ اس نظریے کے مطابق خدا نے خود ہی ارتقاء کو جنم دیا، مگر اس کے اندر بہت سے نظریات، بہت سے اختلافات پائے جاتے ہیں کہ خدا اس عمل میں خود کیسے شامل ہو گیا۔ اس نظریے کے لوگ خدا کی حیثیت کو روح ہونے تک ہی محدود رکھتے ہیں۔ اس نظریے کو بھی چرچز میں کافی مقبولیت رہی، ایک عرصے تک کافی مقبولیت رہی۔ 13واں نظریہ میتھڈولوجیکل، فلاسفیکل اینڈ مٹیریلسٹک ایوولوشن۔ یہ نظریہ خدائی ارتقاء سے مختلف ہے۔ اس کے مطابق خدا ارتقاء میں شامل نہیں، اور اس نظریے کے لوگ خدا کی سپر نیچرل حیثیت کو تسلیم نہیں کرتے۔ اس نظریے کی
دور حاضرہ میں کوئی حیثیت نہیں۔ اسلامک کریشنزم، اسلامک نظریہ تخلیق دراصل زمین کے قلیل عمری نظریے کے بہت قریب ہے، جس کی قرآن مجید کی صورتوں میں 2، 7، 16، 40، 41، 42 اور 65 میں ان کا ذکر آیا ہے۔ 15واں ویدک کریشن، ہندوؤں کا نظریہ تخلیق۔ اس مذہب میں قدیم زمین کا ذکر ہے، اور ویدک کے مطابق انسان اربوں سال پرانا ہے، اور ساری تخلیق 10 درجوں میں ہوئی تھی، درجہ بدرجہ تخلیق کا ذکر ہے، اور انسان اس میں 9ویں درجے پر تھا۔ یہ تو تھے کریشن کی مختلف تھیوریز، مختلف نظریات جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ اس میں ایک نظریہ بگ بینگ کا جو نظریہ ہے، جو کافی مقبول ہے، جو چرچز نے بھی اپنایا ہے، اور مسیحی لوگ بھی اس کے اوپر یقین رکھتے ہیں، دوسرے مذاہب بھی اس کے اوپر یقین رکھتے ہیں، یہاں تک کہ بہت کے مذہبوں کے جو اسکالرز ہیں انہوں نے اپنی کتابوں میں سے، خاص کر قرآن مجید میں سے اور بائبل میں سے، اس کے ثبوت پیش کیے ہیں۔ اس کے بعد میں اپنی دوسری ویڈیو میں خدا، وقت اور مقام، پلیسز کا ذکر کروں گا، جو کہ کریشن پارٹ 2 ہوگا۔ امید ہے آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے گی، اور آپ انتظار کریں گے کہ دوسری ویڈیو میں کیا چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ تھینک یو ویری مچ اینڈ ہیو اے نائس ڈے۔